वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम को हम दूसरा सेगमेंट करते हैं। मीर रज़ा अली की जो डेथ हुई बहुत ही इंतनाक वाक़या था। 28 जुलाई से लेकर ये अब ये 6 अगस्त हो गया है, लेकिन ये मुअम्मा हल नहीं हो रहा है। पोस्टमार्टम भी हो गई थी, तदफीन भी हो गई थी और मुख्तलिफ इसके अंदर बातें आई हैं। आपको मालूम है मीर रज़ा अली एक बिजनेसमैन था, IB का ग्रेजुएट था, 25 साल उसकी उम्र थी और फिर मुतज़ाद कुछ इत्तलात हैं कि वो घर आया और घर आने के बाद उसने ये कहा कि मैं जा रहा हूँ, अपने फैमिली मेम्बर से कहा। उसको बहुत ही मशहूर एक बिजनेस यहाँ पे आउटलेट था, डिनर आउटलेट था, और फिर वो जो है गुलिस्तानी जौहर में रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि सुबह 4 बजे गालिबन उसकी मौत हुई। अब मौत की वजह क्या है, इस पर एक शदीद कन्फ्यूजन है इस वक्त। और जो है डॉक्टर सुमैया साहिबा जो कि पुलिस सर्जन हैं, उन्होंने भी कुछ इस पर शुबहात का इजहार किया था। अलबत्ता मज़ीद उस पर कुछ उन्होंने बात नहीं की है इस पे हवाले से, क्योंकि टेलीविजन चैनल से उनको जाके अप्रोच करने की कोशिश की। तो अब ये हुआ है कि मीर रज़ा अली के जो वालिद थे, उन्होंने जो है कोर्ट में एक दरख्वास्त डाली कराची के अंदर, और जिसमें आज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनकी दरख्वास्त को कबूल करते हुए कब्र कुशाई का जो है हुक्म दे दिया है। और कब्र कुशाई जो है वो कल सुबह 9 बजे जो है वो अदा की जाएगी। उसके बाद फिर से फ्रेश पोस्टमार्टम करके या ऑटोप्सी करके फिर से उसकी तदफीन कर दी जाएगी। बकौल मीर रज़ा के वालिद के ये तासुर दिया जा रहा है मीडिया के अंदर कि उनके बेटे ने खुदकुशी की है। अलबत्ता पुलिस का वर्जन इसमें यह है कि उन्होंने अभी तक उसमें आखिरी बात नहीं की है, लेकिन जो रिपोर्ट्स कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये जो पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है जिसमें एक कमेटी बनाई गई जिसने ये इन्वेस्टिगेट किया, उसके हिसाब से मीर रज़ा के ऊपर कुछ कर्जे थे और कुछ ऐसी भी इत्तलात थी कि उसने मुबैना तौर पे अपने दोस्तों से 80 लाख या 90 लाख रुपए भी मांगे थे उधार में। और इस हवाले से पुलिस का ये वर्जन है, तो जिससे बहुत से सहाफ़ियों ने ये तासुर लिया है कि शायद ये एक तरह से सुसाइड का मामला है। हम ना अभी कोई बात नहीं कर सकते, ना सुसाइड कर सकते हैं, ना ये कह सकते हैं कि ये कत्ल है। अलबत्ता ये मैटर अब सब जुडिस है कोर्ट के सामने। अलबत्ता कोर्ट ने कल के लिए सुबह 9 बजे जो है वो कब्र कुशाई का एक्सहुमेशन का बॉडी का जो है वो दे दिया है। हमारे साथ 2 मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं जो इस केस को बहुत माइन्यूटली परसू कर रहे हैं, इस पर एक डेवलपमेंट को जानते हैं। काशिफ मुश्ताक साहब हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं, ये सीनियर सहाफ़ी हैं और क्राइम रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, उनके साथ मौजूद हैं फयाज बुखारी साहब, ये भी रिपोर्टर हैं, इस केस को देख रहे हैं। काशिफ साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा, इस केस में अब आज की जो डेवलपमेंट ये हुई है, अनोखी डेवलपमेंट आप कह सकते हैं कि वालिद साहब ने जो दरख्वास्त डाली थी कि एक्सहुमेशन की, कब्र कुशाई की, उस पर कोर्ट ने उसको मान लिया है, अप्रूव कर लिया है। क्या इससे कुछ उम्मीद है कि कुछ गुत्थी सुलझेगी इसके जरिए से? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो दरखास्त 9 दिन बाद आज डाली गई, इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी थी अगर डे 1 इसका पोस्टमार्टम प्रॉपर तरीके से हो जाता। पोस्टमार्टम प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, जो चीजें एनालिसिस होनी थी वो नहीं हुई, और फिर जो पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट सामने आई, तो रिपोर्ट अपने ही डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो पुलिस सर्जन हैं डॉक्टर सुमैया, उनकी जानिब से अपने ही मातहत डॉक्टर को जो है वो ये कहा गया कि ये रिपोर्ट जो है इसमें काफी ज्यादा तजाद हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। वो रिपोर्ट जब मशकूक हुई तो उसकी वजह बाद जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन काफी हद तक जो है वो मुतासिर हुई। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा था कि ये जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के तहत, और न सिर्फ जो मेडिको लीगल रिपोर्ट आनी थी वो इम्पोर्टेंट थी, बल्कि जो मोबाइल फोन मीर रजा का वहां गिरा था और उसके बाद उस मोबाइल फोन को पुलिस ने रिकवर किया और उसकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी थी, ये 2 चीजें इस केस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब जो मेडिको लीगल रिपोर्ट आई उसमें जो चीजें सामने आई, फिर उसके बाद डॉक्टर सुमैया का बयान सामने आया, फिर वो बयान के बाद उनकी जानिब से एक SSP ईस्ट को खत लिखा गया, इवन डॉक्टर को खत लिखा गया, और उसमें ये बाकायदा तौर पर बताया गया 14 पॉइंट्स, इन 14 पॉइंट्स को पोस्टमार्टम के अंदर नेग्लेक्ट किया गया है। उसके नेग्लिजेंसी की वजह से करके तमाम तर चीजें और ज्यादा मुतासिर हुई, इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा मुतासिर हुई, तहकीकाती टीमें जो हैं वो इसमें काफी ज्यादा हमें परेशान नजर आई कि अब इस मामले का हो गया। एक तो प्रॉब्लम ये आ गई, दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि जाए वकुआ से जो शवाहिद इकट्ठे किए जाने थे, चाहे वो क्राइम सीन यूनिट की टीम ने करने थे या फिर मेडिको लीगल टीम ने करने थे, इन दोनों टीमों की जानिब से वो शवाहिद इकट्ठे नहीं किए। अच्छा, लेकिन काशिफ साहब एक सवाल इसमें ले लीजिएगा, ये जो डॉक्टर सुमैया साहिबा है उसके वजह से पुलिस का भी एक वर्जन आया, उन्होंने जो कल कहा, अपनी जो राय दी है, पुलिस के वर्जन के हिसाब से वो ऑटोप्सी उन्होंने नहीं की थी, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, इस पूरे मामले पर आज कमोपेश 9 रोज गुजर चुके हैं, और जब गुज़िश्ता रोज तक पुलिस की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया तो मेरी खुद की बाकायदा एडिशनल IG कराची आज़ाद खान से तफसीली इस बारे में बात हुई
اور ان کو میں اسی لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جو رپورٹ میڈیکو لیگل ٹیم نے دینی تھی یا ڈاکٹر سمیہ نے دینی تھی یا جس پر جو انہوں نے ہی اعتراض لگائے ہیں تو ان کی وجہ سے انویسٹیگیشن متاثر ہونی تھی. لیکن اس میں ایک چیز کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو انویسٹیگیشن رپورٹ یا جو وہاں سے میڈیکو لیگل رپورٹ ہوتی ہے وہ تمام تر چیزیں ایک میڈیکو لیگل ٹیم نے بنانی تھی. انویسٹیگیشن ٹیم کا یہ کام نہیں تھا, یہ کرائم سین یونٹ کی ٹیم کا کام نہیں تھا. کرائم سین یونٹ کا ٹیم کا کام یہ تھا کہ وہ ابتدائی طور پر جب وہاں پہنچے ان کے پاس ایک تلاش ڈیوائس تھی. تلاش ڈیوائس کے تحت جب انہوں نے اس کے لاش کے فنگر پرنٹ لینا چاہے اور اس کے فنگر پرنٹ جو فیملی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ جلے ہوئے تھے, پھر ڈاکٹر سمیہ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اس کے فنگر پرنٹ متاثر تھے, تو کرائم سین یونٹ کی جو ٹیم وہاں موجود تھی اسے یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ یہ لاش کچھ اس طرح کی مشکوک ہے چونکہ اس کے فنگر پرنٹ بھی شناخت چھپانے کے لیے جلائے گئے ہیں تو یہ پرابلم کر سکتی ہے. چلے بالکل اس کے ذریعے سے ابہام بہت پیدا ہو گیا. ہمارے ساتھ فیاض صاحب موجود ہے. فیاض مجھے یہ بتائیے گا, آپ بھی اس کیس کو بہت پرسو کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. اب ہر روز نئی CCTV فوٹیج آ جاتی ہے, ہر روز کرنے کو ریولیشن آتا ہے. بالکل ماں باپ کا غم سب سے زیادہ ہے, اور والد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ خودکشیاں, مطلب اگر یہ کہا جائے کہ میرا بیٹا مقروض تھا تو ایسے تو پاکستان کے اندر بہت سے لوگ مقروض ہوتے ہیں, یعنی وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ جو ایک طرح سے تاثر ابھر رہا ہے, یہ امپریشن ہے کہ کوئی سوسائڈ یا خودکشی کا معاملہ ہے. آپ کے نزدیک اس کے اندر مزید اور کیا ایسی پیش رفت ہو سکتی ہے اس کیس کے اندر جس کے ذریعے سے کوئی کامن گراؤنڈ نکل آئے اور پھر جو ہے کوئی معاملے حل کی طرف جائے؟ جی فیاض آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا, ان کو پھر سے رابطہ کیجیے, ان کے شاید پھر سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے رابطہ کیجیے. بہرحال مشتاق صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آگے کے حوالے سے اب کل ایگزیمیشن ہوگی, باڈی کی قبر کشائی ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو ہے فوراً تدفین کر دی جائے گی. اب یہ جو ایک آٹوپسی ہوتی ہے اس میں کیا آپ کی کوئی بات ہوئی ہے کچھ میڈیکل ایکسپرٹ سے کہ اب قبر کے اندر کی جو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے باڈی اور جو ہے تھوڑا سا مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا, انسینسیٹیو بات ہو جائے گی, اس کا جو ہے وہ جو ڈیکمپوزنگ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اور شدید ہو جاتا ہے, تو اور کس طرح سے پھر یہ جانیں گے کاز آف ڈیتھ کیا ہے اس کی؟ بالکل, دیکھیں یہ جو پولیس سرجن ہے ان کی جانب سے جب میں نے یہ سوال کیا تھا ان سے 2 روز قبل ہی, تو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ اندھیا بہت زیادہ ضروری ہے, کہ یہ پاسبلٹی ہے اس میں کہ جب لاش دوبارہ نکالی جائے گی تو وہ پہلے سے زیادہ ڈیکمپوز ہوگی. پہلے ہی لاش جو ہے اس کا ایک کمپوننٹ یعنی کہ جو اوپری حصہ ہے وہ مکمل طور پر ڈیکمپوز ہوا تھا, چہرہ کافی زیادہ مست ہوتا تھا, چہرہ کافی زیادہ سوجا ہوا تھا, جس کی وجہ سے پوسٹ مارٹم میں مشکلات کا سامنا تھا. اب دیکھنے اس میں یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہم اس چیز کو بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو جہاں سے بلٹ لگی اور جہاں سے بلٹ نکلی, جو انٹری اور ایگزیکٹ پوائنٹ ہے اس کا DNA ہونا اور وہاں سے تمام تر چیزیں لینا یا وہاں سے کیمیکل ایگزامن کر کے سیمپلز لینا وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اب اگر وہ پوائنٹ بھی اس جو کل یعنی کہ یہ تمام تر چیزیں نکالی جائیں گی اور اس کو دیکھا جائے گا اور اس میں اگر وہ انٹری اور ایگزیکٹ پوائنٹ ٹھیک سے کیمیکل ایگزامن میں نہیں ہوتے تو یہ معاملہ مزید مشکوک ہو جائے گا. کاشف صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گا, میں سے فیاض بخاری صاحب جوائن کر چکے, رپورٹر فیاض بخاری صاحب. آپ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, ہر روز نئی CCTV فوٹیج آ رہی ہے, ہر روز جو ہے نئے انکشافات آ رہے ہیں. اس کیس کے اندر بہت انکشافات تو آ چکے ہیں, یا یہ تاثر ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ معاملہ ہے, یہ پھر یہ معاملہ ہے, اور بہت کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ حتمی طور پہ بات کر دی جاتی ہے, چاہے وہ صحافیوں کی طرف سے, کچھ صحافیوں کی طرف سے ہو, یا کچھ اس سے تاثر ابھرتا ہے پولیس والوں کا ورژن ہو. آپ کے نزدیک اس معاملے کا کہاں جا رہی ہے, کیونکہ کل پھر سے قبر کشائی کی جائے گی اس کی جیسے خاکی کی, اور پھر اس کے حوالے سے کوئی بات کی جائے گی؟ جی بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ بہت زیادہ مختلف قسم کے دعوے تو کیے جا چکے ہیں پولیس کی جانب سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صحافی برادری کی جانب سے بھی اور ان کے والدین کی طرف سے بھی. لیکن حتمی طور پر ابھی کچھ بھی کہنا قبل وقت ہوگا, کیونکہ اگر میری نظر میں دیکھا جائے تو 50% یہ کیس جو ہے وہ سوسائڈ کی جانب زیادہ دکھائی دیتا ہے, اور 50% یہ کیس جو ہے وہ مرڈر کی جانب ہی جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے ابھی تک جوابات جو ہے وہ نہیں مل سکے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے مکمل طور پر CCTV فوٹیج مل رہی ہے کہ وہ واک بھی کر رہے ہیں, وہ گن بھی لے رہے ہیں, اس کے بعد پھر پوسٹ مارٹم میں اس طریقے سے غلطیاں کی جائیں کہ 14 غلطیاں کی جائیں, اور اس کے بعد ڈاکٹر سمیہ نے جس طریقے سے بیان دیا کہ پوسٹ مارٹم ٹھیک سے نہیں ہوا, رپورٹ ٹھیک سے نہیں آئی, پھر پولیس جو ہے وہ دوسری جانب آج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے معاملہ مکمل طور پر حل کر لیا ہے اور ان قریب جو ہے ہم اس کا نتیجے کا بھی اعلان کر دیں گے. تو پولیس کی جانب سے اتنا بڑا یہ کہا جا رہا ہے, اور جبکہ
اس میں کچھ حد تک جو ہے وہ کرپٹو کرنسی اور بھی انوالو دکھائی دیتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 8 سے 10 کروڑ کے جو ہے وہ مقروض بتائے جاتے ہیں، جن میں سے 3 کروڑ کا انہوں نے اپنے ایک دوست سے جو ہے وہ قرض بھی مانگا تھا، جس کے بارے میں منع کر دیا گیا ہے. تو مختلف اینگل سے اور زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے. جبکہ اگر گورنر سندھ کی بات کی جائے تو وہ بھی بیان دے چکے ہیں کہ 4 گولیاں لگی ہیں. مطلب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کچھ اور بتایا جاتا ہے، گورنر سندھ 4 گولیوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے سینے پہ آگے سے گولی لگی ہے، کوئی کہتا ہے فیاض میں آتا ہوں آپ کی پیچھے سے طرف. گولی لگی میں ہے. کاشف صاحب سے سوال کروں. کاشف صاحب، یہ جو متضاد بیانات ابھی انہوں نے گورنر صاحب کا بھی حوالہ دیا ہے، اگر ہم ایک قیاس آرائی پہ مبنی ایک تھیوری بنائیں، مطلب ایک مفروضہ بنائیں، اگر یہ کور اپ بھی ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کچھ لوگوں کو؟ دیکھیں، یہی پرابلم سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کیس کو کافی حد تک حل کر لیا گیا ہے، لیکن دیکھیں کوئی بھی کیس جو ہوتا ہے اس میں جب تک آلہ قتل یعنی کہ جو پسٹل اس میں استعمال ہوا، چاہے وہ خودکشی کے لیے ہوا یا پھر جو ہے وہ مرڈر کے لیے استعمال کیا گیا، وہ پسٹل کہاں گیا، سب سے امپورٹنٹ چیز. پھر دوسری چیز اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں مسلسل کرائم سین کا جو سین ہے اسے جو ہے وہ وزٹ کرتا ہوں اور اس کو دیکھ رہا ہوں، تو ڈے 1 وہاں بہت زیادہ گملے اور بہت زیادہ ایسے پودے موجود تھے جنہیں جو ہے وہاں سے ریموو کیا گیا. جب ڈے 1 وہاں سے کوئی بلٹ کا پول جو ہے جو اس کو لگی میر رضا کو وہ نہیں ملی، اور آج جب وہاں سے اچانک سے پولیس کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ پول مل گیا ہے، تو یقینی طور پر یہ معاملہ پولیس کی جانب سے بھی مشکوک نظر آتا ہے کہ اتنی 9 دن بعد ایک پول وہاں سے ملتا ہے اور 9 دن پہلے وہ چیز نہیں مل رہی اور اس کے درمیان میں بھی وہ چیز نہیں مل رہی. تو ایک تو یہ معاملہ مشکوک ہے، اور اگر پولیس کی جانب سے اس کیس کو کلیئر کر لیا گیا ہے اور وہ اس پہ بہت جلد پریس کانفرنس کرنے کا آئی جی صاحب دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نا کہ وہ ویپن کہاں ہیں، اس ویپن کے حوالے سے تفصیلات بتائیں. پھر جو متعدد سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہیں ان کی ڈیٹیلز کہاں ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کیس کو سالو کر لیا ہے، تو کیا سالو کیا ہے. اگر وہ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو ابتدائی طور پر یہ بیان دینا چاہیے کہ آیا یہ خودکشی ہے اور اس کے یہ ہم نے اینالائسس کر کے چیزیں نکال لی ہیں. اگر وہ مرڈر کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو مرڈر کی طرف دیکھنا چاہیے. اب میڈیکل لیگل ٹیم ڈیسائیڈ ہو گئی ہے، بورڈ بن چکا ہے، اب کل جو ہے وہ اس کا مکمل طور پر. اچھا کاشف صاحب، ایک اور سوال لے لیجیے گا، پھر میں فیاض کی طرف جاؤں گا، آخری ان سے سوال کروں گا. یہ بتائیے گا، یہ پولیس نے ایک اور ورژن بھی دیا ہے جس سے میں یہ تاثر لے رہا ہوں کہ شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو سوسائڈ کی طرف ہی ہو سکتا ہے، ان کے پاس تحقیقات، ان کی اپنی انویسٹیگیشن ہو، ہم کیوں ان پہ انگلیاں اٹھائیں. لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے دوستوں سے ان کی بات ہوئی تھی میر رضا کے، کہ وہ یہ فرماتے تھے وہ بہت روتے تھے اور غالباً جو ہے وہ ان سے انہوں نے قرضہ بھی مانگا تھا. ایک اور رپورٹ بھی آئی ہے کہ شاید ان کے انتقال سے پہلے، ان کی موت سے پہلے 1 روز پہلے وہ اپنی ماں سے لپٹ کے روئے بھی تھے. بالکل ایسا تھا. دیکھیں، روئے بھی تھے، اکاؤنٹ میں پیسے بھی ٹرانسفر کیے گئے. اس تمام تر معاملے سے پہلے 28 جولائی کو ہی تمام تر چیزیں یہ ٹرانسفر بھی کی گئیں، اپنی تمام تر والیٹ اور دیگر چیزیں، گاڑی گھر میں پارک کرنا اور یہ تمام سے چیزیں اس چیز کی اندیا کرتی ہیں کہ پہلے اپنے کچن میں جانا، وہاں سے ایک ویپن اٹھا کے گھر لانا، پھر ایک آن لائن ٹیکسی کرانا اور پھر موقع پر جانا اور وہاں سے پیدل چلے جانا. یہ تمام تر چیزیں مشکوک ہیں. ہم چلیں ٹھیک ہے کاشف صاحب، وقت ہمارے پاس ختم. فیاض 30 سیکنڈ میں آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ جو ہے یہ کئی حد تک سوسائڈ اور مرڈر دونوں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ کبھی کبھی اتنا انسان کو پریشر کیا جاتا ہے اور مجبوراً جو ہے وہ اس کو اپنا موبائل بھی ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، اپنی گاڑی بھی چھوڑنی پڑتی ہے، گن بھی لینا پڑتا ہے. مکمل طور پر اس طریقے سے اس کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے کہ وہ جا کر جو ہے وہ خود ہی ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ قتل ہونے کے لیے اس سے موت کے کنویں کی طرف چل پڑے. تو ممکنہ طور پر یہ ابھی بھی کہنا درست نہیں ہوگا کہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ قتل ہے یا پھر سوسائڈ. دونوں ہی جانب جو ہے یہ کیس چل رہا ہے. آپ دیکھتے ہی ہیں کہ قبر گشائی کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا بنتی ہے. یہ ڈاکٹر ثانیہ جو ہے وہ پہلے کہاں تھی، پہلے کیوں پوسٹ مارٹم ٹھیک سے نہیں ہوا، اس پہ بھی کافی ایررز نظر آتے ہیں کہ 14 غلطیاں کیوں ہوئی. پہلے بھی یہ کی جا سکتی تھی. ایک بندے کے مر جانے کے بعد اتنا معمہ بڑا بنا بالکل یہ معمہ ہے، یہ صحیح نہیں، پہلے ہی سارٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے تھا. پولیس کو اور جو میڈیکل جو لیگل ایکسپرٹس ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. انٹرسٹنگلی اس کیس کے اندر دونوں اپیرنٹلی بظاہر کچھ الگ الگ بیانات دے رہے ہیں. کاشف مشتاق صاحب یہ فرما رہے ہیں، جو سینئر کرائم رپورٹر ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پولیس کا کام ہوتا ہے شواہد کو جمع کرنا، اور پوسٹ مارٹم جو ہوتا ہے وہ میڈیکل لیگل ایکسپرٹ کرتے ہیں. لیکن اس کیس میں ڈاکٹر سمیہ صاحبہ نے اپیرنٹلی نہیں کیا تھا ان کا پوسٹ مارٹم، اور پھر انہوں نے اپنی جو ان کی انڈرسٹینڈنگ اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا، پھر پولیس کی طرف سے اس پہ آبجیکشن آیا، اور پھر اب کل جو ہے کورٹ کے اندر جو ان کے والد صاحب ان کی جو ایک درخواست ہے کہ قبر کشائی کی جائے، پھر سے سرٹن کی جائے. اللہ کرے ان کے والد کو انصاف ملے اور جو بھی کاز آف ڈیتھ ہو ناظرین وہ ان کو پتہ چلے. تسمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.